आई होप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से हैं। और मैं हमेशा आप सब के लिए दुआ गो हूँ। आप लोगों के इदारे से मुंसलिक हर वो शख्स मेरे लिए एक ख़ास अहमियत का हामिल है। और चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हों, मैनेजमेंट स्टाफ हो, या हमारे पार्टिसिपेंट्स हों जो किसी न किसी हवाले से इस इदारे से, तालीम से और तरबियत से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं। और मुझे काफ़ी दिनों के बाद दोबारा मौका मिला है आपके पास, आपके सामने आने का। और मेरे लिए ये हमेशा एक ऑनर की बात है और हमेशा ऑनर की बात रहेगी कि मैं किसी भी हवाले से आप सबके साथ कुछ ऐसे लम्हात बिता सकूं, गुजार सकूं कि जिसमें मैं ज़ाती तौर पे अ, अ, अपने आप को प्रिविलेज समझूं कि आप जो इस सारे इदारे को, द द द होल इंस्टीट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ ऑल ऑफ यू टुगेदर, आप सब इस खूबसूरत इदारे का हिस्सा हैं। चाहे उस इदारे से मुंसलिक किसी भी हवाले से कोई शख्स अपना एक रिश्ता इस इदारे से जोड़ता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं आपके साथ इस मीटिंग को रेगुलर बेसिस पे करके मैं भी आपके इस कबीले, इस सफीने का हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्योंकि आज मैं आपसे गुफ्तगू भी कुछ ऐसे ही करना चाहता हूँ इब्तिदा में कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वो सफीना तैयार किया, जिस सफीने में बुनियादी तफरीक अल्लाह ताला ने, डिफ्रेंशिएशन अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए, बनी नौ इंसान के लिए रखी कि जो शख्स भी या जो मखलूक भी अल्लाह की इस सफीने के अंदर मौजूद है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से उस तूफान से, उस अल्लाह ताला की भेजी हुई मुश्किल से, उस आफत से दूर है। और सफीने में मौजूद हो के वो इंसानियत की बका और इंसानियत की सलामती के लिए अल्लाह के हुक्म से चोजन है। अल्लाह ताला ने उसको चूज कर लिया है, चुन लिया है और इस काबिल समझा है कि उसको उस सफीने में डालें। और नूह अलैहिस्सलाम ने इस तरह सिविलाइजेशन की, इंसान की, बनी नौ इंसान की, मैन काइंड की सेकंड डेवलपमेंट शुरू की। ये मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तमाम तर आसमानी किताबों में हम सब के लिए निशानियां रखी हैं। और कुरान हकीम को अल्लाह ताला ने एक याद दहानी की किताब से उसका आ, इशारा दिया है कुरान में। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान को फुरकान कहा है, कुरान हकीम कहा है, कुरान मजीद कहते हैं हम। इसी तरह कुरान को अल्लाह ताला ने अपने मैसेज के एतबार से, अपने पैगाम के, अपने कलाम के एतबार से याद दहानी की किताब बोला है कि जब जब इंसानियत के ऊपर ऐसे मराहिल दरपेश हों, ऐसे चीज़ें सामने आए आपके सामने, आपकी आने वाली जनरेशन्स के सामने, कि जब वो लम्हात जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनके कंपेनियंस, उनके फैमिली मेंबर्स और उनके सफीने में मौजूद लोगों और उनकी तबाह पर जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके साथ जैसे जैसे सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, हालात जब उनको दरपेश हों, तो हमने क्या करना है, कैसे जिंदगी में ऐसे लम्हात जब हमारे सामने हों तो हमने कैसे पेश आना है। तो आपका जो इदारा है, ये इस जमाने में और आने वाले ज़मानों में ऐसे वो तमाम इदारे जो दुनिया में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो अल्लाह ताला के उस सफीने
کی طرح ہوتے ہیں جس سفینے میں جو جو اپنا حصہ ڈال دے گا، جو جو اپنے آپ کو اس سے منسلک کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں، چوزن لوگوں میں، چنے ہوئے لوگوں میں اپنا شمار کرے گا۔ تو میں آپ کے ادارے کو ہمیشہ اس حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ آپ کا ادارہ اس سفینے کی طرح ہے کہ اگر کسی نے آج کل کی اس سچویشن میں، ایسے حالات میں، جب ہر طرح کا آ، ابہام، ایمبیگوٹی، کنفیوژن سامنے آتی ہے کہ حق اور باطل تک چھپ جاتا ہے، مبہم ہو جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، جب سیاہ اور سفید کی تمیز مشکل ہو جاتی ہے، جب فیصلہ کرنے میں ایک دشواری آتی ہے، جیسے بارڈر کے اس طرف سے بھی کلمہ پڑھ کے کوئی گولی چلاتا ہے، بارڈر کے اس طرف سے بھی کلمہ پڑھ کے کوئی گولی چلاتا ہے، یا آپ جس آپ کے رستے میں بالمقابل آتا ہے تو کلمہ گو آ جاتا ہے، تو ایسی کنفیوژنز بھی آتی ہیں کہ جب یہ پتہ نہیں چلتا کہ حق کس کے ساتھ ہے، حق کہاں ہے، صحیح بات کہاں پہ ہوگی۔ تو ایسی سٹیٹ کو قرآن پاک ایڈریس کرتا ہے کہ مومن جب ایسی مشکل میں آتا ہے تو مومنین آپس میں اکٹھے ہو کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے سفینے بنا کے ایک بڑا سفینہ بناتے ہیں، تاکہ تمام مسلمان اپنے شعور کو اکٹھا کر کے جو سیاہ اور سفید کی تمیز ہے، جو حق کی نشاندہی کرنے کی تمیز ہے، وہ مل کے باہمی مشاورت سے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امرہم شورا بینہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں مشاورت کر کے تو اپنے ان معاملات کو دیکھتے ہیں جن معاملات میں ان کو کوئی کنفیوژن، جو چیز کلیئر ہوتی ہے کہ صبح ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، سورج نکل آیا ہے، رات ہو گئی، تو کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، یہ روز روشن کی طرح، براڈ ڈے لائٹ کی طرح عیاں ہوتے۔ لیکن ہمارے ایسے اب معاملات ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں کہ جب ہمیں بڑوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے، علماء سے رجوع کرنا پڑتا ہے، کتابوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہاں سے بھی جب ہمیں کنفیوژن ملتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا گو ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رستہ دکھا۔ تو ایسی سچویشن آ چکی ہے انسانیت پہ، اور ایسی سچویشن میں آپ کا یہ ادارہ اور ایسے اور وہ تمام اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ جو ایک نیک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں کو اپنا رہنما بنا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک گروہ کی صورت میں، ایک قبیلے کی صورت میں، ایک فیملی کی صورت میں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی سپاٹ لائٹ ایسے تمام اداروں کے اوپر فضل کی طرح آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے تو آپ کا یہ ادارہ دور اندھیروں میں ایک منور سفینے کی طرح دکھائی دیتا ہے کہ میں اس میں جس طرح سے بھی آپ کے اس قبیلے میں شریک ہو جاؤں، آپ کے اس سفینے میں مجھے آپ اس قابل سمجھ لیں کہ مجھے وقتاً فوقتاً بلا لیں، تو جتنا وقت میں آپ کے ساتھ گزارتا ہوں اور آپ سے یہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں قرآن حکیم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، پریکٹیکل لائف کے حوالے سے، کوئی ایسی سوچ، کوئی ڈائریکشن کسی چیز میں جہاں میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں، کہ میں کوئی بہتر تجویز دینے، مشورہ دینے کے لیے کے قابل ہو سکتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے حاضر کرتا ہوں۔ اور اب جب میرا انشاءاللہ خاص طور پہ لاہور چکر لگے گا، میں آپ سب سے آ کے پرسنلی بھی ملوں گا، اور انشاءاللہ ہمارا ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوگا۔ میرا آج دوبارہ آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح ریگولر کوئی ایک مہینے میں ایک دفعہ، ہفتے میں ایک دفعہ، جیسے آپ کو کنوینئنٹ ہو، ہم اکٹھے ہو جایا کریں، اور جب ہم اکٹھے ہوں اس سے پہلے آپ اپنے وہ تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، پریکٹیکل لائف کے حوالے سے، ریلیجن کے کمپریہنشن، دین کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے، اور دیگر ادیان، دوسرے دین مذاہب کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے، ان کی پریکٹسز کے حوالے سے، گلوبل پرسپیکٹیو کے حوالے سے کہ دنیا میں اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے گھر کے اوپر کیا فرائض آتے ہیں، ہمارے آس پاس کے اوپر ہمیں ہمارے کون سے حقوق ہیں جو آس پاس کے لوگوں کے ہمارے اوپر فرض بن کے آتے ہیں۔ ایسے تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں آتے ہوں، ہم انشاءاللہ اس کو اسی طرح ریگولرلی ڈسکس کیا کریں گے، اور بہتر سے بہتر، افضل سے افضل جواب کی طرف ہم اکٹھے ہو کے گفتگو کر کے جایا کریں گے، اور اسی طرح اس پروگرام کو ایک ریگولر فیچر بنائیں گے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ مہینے میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 ہفتوں میں ایک دفعہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اپنے سوال جو ذہن میں آتے ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں۔ اور اس دفعہ میں آپ کو اس سیشن کے اینڈ میں ایک چھوٹا سا ہوم ورک بھی دوں گا سب کو، جو جو میرے لیے بھی ہوگا،
جو ہبا کے لیے بھی ہوگا جو آپ کے ساتھ اس کانفرنس میں ہے، جو آپ سب کے لیے چھوٹا سا ایک ہوم ورک بھی ہوگا، وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا کہ ہم نے کس طرح سے ایک ایسی چیز کو لے کے چلنا ہے جو ہر دفعہ ایک سیریز کی طرح ہم اس کو لے کے آگے چلا کریں گے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا ہم اکٹھے ہوا کریں گے تو ہم وہاں سے شروع کیا کریں گے۔ تو آج میں نے یہ نوح علیہ السلام کے سفینے سے تشبیہ دے کے آج کی ڈسکشن کو شروع کیا، اور میں یہ واقعتاً سچے دل سے، صدقے دل سے آپ کے ادارے سے منسلک تمام لوگوں کو، سینئر مینجمنٹ کو اور فیکلٹی کو اور آپ پارٹیسپنٹس کو واقعتاً اس اندھیرے میں روشنی کی ایک امید کی کرن کی طرح دیکھتا ہوں۔ اور جب آپ سے رابطہ ہوتا ہے اور کچھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا وقت جو اور کسی بھی چیز کے لیے پہلے وقف تھا وہ آپ کے اس سفینے کی طرف لے کے آؤں، تاکہ یہ وقت میرے لیے ورتھ وائل ہو، یعنی اس کی وہ قدر وہاں پہ پہنچے جو اس وقت میرے لیے سب سے ضروری چیز ہو۔ دن کے وہ منٹ اور گھنٹے اس وقت کے، یہ جو میں آپ کے ساتھ گزار رہا ہوں، یہ میرے سب سے خوبصورت گھنٹے ہیں اور سب سے اللہ تعالیٰ کے قریب تر گھنٹے ہوں، جس میں ہم لوگ اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور دوسرے کے لیے کسی نہ کسی حوالے سے آسانی پیدا کرنے کے لیے اکٹھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں چاہوں گا کہ اب آپ کنٹینیو کر کے اگر کسی سے کوئی سوال ہو یا کوئی ڈسکشن ہو، وہاں سے ہم ابتدا کریں گے اور پھر اسی کو ٹاپک لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ جی ذریعہ بھائی، یہ فائز جو ہیں یہی پہلے اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور یہ سب پیف لوگوں کو کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے کوشچنز جو ہیں وہ ہم سے ریز کریں۔ جی بسم اللہ۔ ابھی کو بتا، بہت اہم لوگ شریک ہیں اس ٹائم پہ۔ میں سب سے پہلے تعارف کراؤں گی شیخ پرویز صاحب کا۔ یہ میں آپ نہیں تھے جب میں نے ان کا تعارف کروایا پہلی میٹنگ جی میں۔ تو اب یہ ہمارے بہت اچھے مینٹور، بہت بہت ہی سب این جی اوز کے سر پہ کا ہاتھ رکھنے والے، اور سر انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنی پکچر آن کریں اور وہ بہت سال سے سب این جی اوز کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ان کے تجربے سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے بہت کام آتی ہیں، ہم این جی اوز کے بہت کام آتی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی ڈائریکشن کے چلے۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ایڈ ہیں، سر اگر تھوڑا سا کچھ بولیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جی فرحت، بہت بہت شکریہ۔ اٹس ریئلی این آنر فار می کہ میں بھائی صاحب کو سن رہا ہوں، اور جس طرح سے انہوں نے آغاز فرمایا ہے، یقیناً یقیناً آپ کی اس محفل میں برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے، اور بہت بابرکت آپ کا یہ سیشن ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ مجھے بہت انہوں نے دل سے اپنے بات کی ہے، اور جو دل کو چھوئی ہے بات ان کی، اٹ جسٹ ٹچ مائی ہارٹ۔ تو فرد پلیز، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، آپ لوگ خود سب کچھ کرتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ میں اتنی ہی بات گزارش کرتا ہوں سب سے کہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم نیک نیتی سے قدم اٹھائیں، کوئی بھی انیشیٹو لیں نیک نیتی سے لیں، اور برکت اللہ تعالیٰ خود فرما دیتا ہے، اور قسمت مقدر نصیب اس بینیفیشری کا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تمام سبب اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ یقین کیجئے، مجھے کوئی 55 سال ہو گئے ہیں یہ سوشل ورک کرتے ہوئے، مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ میں تو بس بالکل انیشیٹو ہی لیتا ہوں، آگے سارے معاملے ساری چیزیں چلتی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرا دیتے ہیں۔ یہ شکر ہے پروردگار کا۔ اور جیسے بات ہو رہی تھی کہ اللہ کریم نے چنا ہوا ہے، تو میں اس رب کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ باقی پلیز آپ کیری آن کیجئے۔ جی ذریعہ بھائی، یہ بھی محمد اسامہ ہیں، ہمارے یو ایم ٹی کے گریجویٹ ہیں، یہ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی بسم اللہ۔ جی میں بتا رہی ہوں۔
اچھا جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نا میں چونکہ ڈیف ہوں، میں بول سن نہیں سکتا، اور میں نے اپنی تعلیم بھی مکمل کر لی ہے، میں بی ایس گریجویٹ بھی ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، اتنا پریشان ہو جاتا ہوں مینٹلی، کہ ہم کہیں پہ بھی جاب کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو ہمیں آگے سے بلا لیا جاتا ہے کہ چلو آؤ انٹرویو دو۔ جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کہہ دیتے ہیں ڈیف ہو، اچھا تمہارے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، وہ ہمیں کال کرتے ہیں، سم ٹائم ہم کال نہیں اٹھا پاتے کیونکہ ہم بول سن نہیں سکتے، اور پھر جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تب بھی ہمیں اتنا کمیونیکیشن کا گیپ فیل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی لائف میں اس طرح سٹک ہو جاتے ہیں، ہم کوئی کام نہیں کر پاتے، ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے تعلیم بھی لے لی، ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف بھی کچھ سٹارٹ کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس قابل نہیں ہے، ایلیجیبل ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں پہ جاب کر سکیں، جبکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، ہم اپنا انپٹ بہت اچھا دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہر جگہ سے ریفیوز کر دیا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات وہ ہے یہ یہ۔ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں میسج، جیسے ہمیں کوئی کال کرتا ہے تو ہم کہیں مطلب کام میں بزی ہوتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ ہوتے ہیں، ہم وہ کال نہیں اٹھا پاتے، مطلب وہ کال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رنگ ٹون ہے، ہم سن کیسے سکتے ہیں؟ ہم میسج پہ تو جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم کال تو نہیں سن سکتے نا۔ تو وہ لوگ فون کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو آپ کو کال کی تھی جاب کے لیے اور آپ تو آئے نہیں۔ تو اب کہتے ہیں یہ ہمارا اتنا بڑا گیپ ہے، ہم اس میں اتنے پریشان بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائم۔ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میں بائک پہ جا رہا ہوتا ہوں تو ہارن کی آواز نہیں آتی، یا میں وہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا یہ کال اٹھا لیں، یہ ذرا سن لیں، ہم رکتے ہیں، ہمیں کوئی کال آ رہی ہے ہم رک جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سن لیں ذرا کال آپ، اور کال سن کے تو کہتے ہیں جی سوری، وہ گزر جاتے ہیں۔ مطلب کوئی ہمیں اس طرح سے سپورٹ بھی نہیں کرتا کہ کال سن کے، اگر وہ کال سن بھی لے گا تو وہ ہمیں بتا نہیں پائے گا کہ بات کیا ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں یہ کمیونیکیشن کا گیپ جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس سے۔ بالکل، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے۔ دیکھیں اسامہ، سب سے پہلے تو السلام علیکم میری میری طرف سے خاص طور پہ، اور بڑی ہی خوشی ہے مجھے آپ سے مل کے، آپ سے گفتگو کر کے۔ اور دوسرا، آپ کے سوال کے جہاں تک تعلق ہے، تو دیکھیں میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس سے آپ آئندہ کے لیے آپ کو ایک آسانی ضرور مل جائے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ کا جو میکنزم ہے، میں وہ اس کے فوراً بعد ڈسکس کرتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم مجھے سمجھ میں آیا ہے اس کے حوالے سے ہم نے دنیا کو کیسے دیکھنا ہے۔ اور ایک بات شروع میں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دنیا کو، زندگی کو، ڈیلی لائف کو، کریئر کو، ایمبیشن کو، شوق کو، ضرورت کو، تمنا خواہشات کو، ڈریمز کو، ان سب کو پورا کرنے کے لیے، ان سب کو چیس کرنے کے لیے، اس راستے میں جانے کے لیے ہم لوگوں نے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوبصورت سی دنیا عطا کی ہوئی ہے کہ ہم نے اس پورے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنی یہ ساری چیزیں، کریئر، خواہش، ایمبیشن، یہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو وہی ملتا ہے، وہی ملے گا جس کی وہ صحیح کرے گا، کوشش کرے گا، اسٹرگل کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تین بڑی ضروری چیزیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ جو ملے گا، جو میرے نصیب کا حصہ ہے، جو مجھے ملنا ہے، ایک یہ چیز کیسے ملے گا، وہ صحیح کا، کوشش کا ایک اسپیکٹ انہوں نے بتایا ہے، اور وہی ملے گا۔ یعنی میں اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، لائر بننا چاہتا ہوں، رائٹر بننا چاہتا ہوں، آتھر بننا چاہتا ہوں، ٹیچر بننا چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق وہی ملے گا جو میں چاہتا ہوں، جس کی میں
چاہت رکھتا ہوں، لیکن قرآن پاک نے کہا کہ چاہت کو ٹرانسلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے صحیح سے تشبیہ دی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی جس کی آپ صحیح کریں گے۔ یہ وہ تیسری چیز ہے جو اس آیت میں مینشن ہوئی ہے، ایک جو ملے گا، الا ماسا سوائے کسی اور چیز کے وہ ملنا ہے، اور انسان کو وہ اچیومنٹ کی صورت میں ملنا ہے، اور پروسیس کے کیسے ملنا ہے وہ ہے صحیح۔ اب آج جو ابھی جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا وہ ہے یہ والا پارٹ کہ کیسے ملے گا۔ مثال کے طور پہ میں، جیسے آپ نے کہا میں نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہوں، میں انٹرویو بھی دے آتا ہوں، اور مجھے کال آنی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے میرا پرابلم آ جاتا ہے کہ وہ کال کیسے اٹینڈ ہوگی۔ وہ میں اٹینڈ کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور جو میں اشارتاً ان کو بتانا چاہتا ہوں، اگر میں ویڈیو کال پہ بھی آ جاؤں تو وہ اشارہ نہیں سمجھ پاتے، یا رستے میں جیسے آپ نے سچویشن بتائی کہ کسی کو فون بھی دیں تو وہ آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو صحیح والا پورشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کو ملے گا ہی ملے گا، اب وہ صحیح کا پورشن کیا ہے۔ میں جب صبح اٹھتا ہوں اسامہ، اور میرے پلانز ہوتے ہیں، کچھ بزنس کے حوالے سے الگ ہوتے ہیں، فیملی کے حوالے سے الگ ہوتے ہیں، اس پورے فریم ورک میں اللہ تعالیٰ کے جو پرپس کو جو میں نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے اس کو لے کے وہ اور ایک اینگل ہوتا ہے۔ یہ سارے میرے اندر کی پرسنالٹیز، ایز اے فادر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے ممبر آف سوسائٹی، میرے وہ سارے کریکٹرز ریڈی ہو جاتے ہیں میرے صبح اٹھتے ہی کہ کہاں کہاں زریاب ہاشمی نے کیا کیا بننا ہے، پلے کرنا ہے، اور سکسیسفلی کیسے اچیو کرنا ہے۔ تو ایسے سچویشن میں میں کیا دیکھتا ہوں اسامہ، آپ نے اب میری بات یہاں سے آگے نا، میں کوشش کروں گا میں آہستہ آہستہ اور ایزی ٹو ٹرانسلیٹ ورڈز میں بات کروں۔ ایک کرکٹر نے اگر کرکٹ کھیلنی ہے اور پروفیشنل کرکٹ کھیلنی ہے اور ٹیم میں آنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک آدمی نے اگر ڈاکٹر بننا ہے، سرجن بننا ہے، اور لوگوں کی کو صحت یاب کرنا ہے، سرجریز کرنی ہے ایسے لوگوں کی جو کسی مشکل میں ہوں، یا کوئی وکیل ہے جس نے لوگوں کو انصاف دلوانا ہے، یہ تین کے تین لوگ ایک ہی فارمولا کے اوپر اپنا پرپز، اپنی منزل کو چیس کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جاب کے انٹرویو کے لیے گیا یا انٹرویو کے لیے جانا چاہتا ہوں تو ایکس وائی جی پرابلمز آتی ہیں، ایگزیکٹلی وہی جو بابر اعظم کو ٹیم میں رہنے کے لیے، کیپٹن بننے کے لیے پرابلم آتی ہے، ایگزیکٹلی وہی جو کسی سرجن کو سرجن بننے کے لیے، ایگزیکٹلی وہی۔ اب اگر میں آج کسی کرکٹر سے پوچھوں یا بابر اعظم سے پوچھوں کہ میاں آج آپ اتنے اچھے بیٹسمین ہیں، آپ ٹیم میں کیوں نہیں ہیں، آپ کیپٹن کیوں نہیں ہیں، آپ کو نکالا کیوں جاتا ہے یا ڈراپ کیوں کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کو وہ 10 15 20 بڑی پرابلمز بتائیں گے کہ کبھی میری فارم اتنی نہیں ہوتی کہ میں نیٹ پریکٹس کے دوران اچھی پرفارمنس دے سکوں، کبھی کسی اور کے حق میں سفارش آ جاتی ہے، جو سسٹم کے اندر کوئی پرابلم آ جاتا ہے، کبھی کوئی میرا مخالف بن جاتا ہے اور سیاست کرتا ہے، مجھے دبا کے کسی اور پلیئر کو لے آتا ہے، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ یہ سارے وہ پرابلمز ہیں جن پرابلمز نے ہر شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں نمودار ہو جانا ہے۔ اب آپ نے سمجھنی ہے میری بات، آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ انتہائی آ، مشکل پرابلمز ہیں۔ اس وقت ایسی جو سچویشن آپ بتا رہے ہیں اس میں کوئی حل بھی نہیں نکلتا، اور وہ بھی بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے جو ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنے وقت کو دیکھتا ہے، اپنی مصروفیت دیکھتا ہے، اور آدھے میں آپ کی پرابلم چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں اس کو، آپ دیکھتے ہیں آپ فلک پہ، آپ کہتے ہیں یہ کیا سلسلہ ہے بھائی، رائٹ؟ ایگزیکٹلی ویسے ہی کوئی بھی شخص کسی اور صورت میں اتنی ہی بڑی دیکھتا ہے اپنی پرابلم، اس اپنی پرابلم کو اتنا ہی کمپلیکیٹڈ، اتنا ہی بڑا دیکھتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہونے کے ناطے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
میں نے انسان کو خلیفۃ الارض، پوری دنیا کا خلیفہ بنا کے بھیجا، پوری دنیا کا۔ فرشتوں کو کہا اس کے آگے جھک جاؤ، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا ریپرزینٹیٹیو ہے، دی ایمبیسڈور آف آل مائٹی، اللہ تعالیٰ کا سیکنڈ ان کمانڈ۔ اب جیسی وہ اللہ تعالیٰ کا سیکنڈ ان کمانڈ ہم مثال کے طور پہ لیتے ہیں، تو وہ چاہے اسامہ ہو، چاہے وہ ذریاب ہاشمی ہو، چاہے وہ بابر اعظم ہو، چاہے وہ جناح رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، کوئی تابعی ہو، کوئی اہل بیت علیہ السلام ہو، کوئی انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ہو، اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اتنی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اس کی اسی کی تھی کہ کیا کہہ رہی ہم اپنے لوگوں کو، جو اپنے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے، ان کو مصیبت میں، پرابلم میں ڈالتے ہیں۔ ان کے اوپر جب پرابلم آتی ہے، ہم انہی میں سے نبی چنتے ہیں، اسی قوم میں سے نبی چنتے ہیں جو ہمارے پیغام کو، ہمارے کلام کو جب لوگوں تک لے کے جاتے ہیں، تو وہی اپنے، ان کے سگے، ان کے اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے انبیاء کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، مصیبت میں، پریشانی میں ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے انبیاء بھی، یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے انبیاء بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے پہ آ جاتے ہیں۔ اسامہ، میری بات سمجھنی ہے آپ نے؟ میں یا آپ، ہم لوگ تو ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کا میسج لے کے، یا اللہ تعالیٰ کا کلام یا کتاب یا وحی لے کے بھی لوگوں کے سامنے نہیں آ رہے، اتنی بڑی سعادت تو ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ ہم تو اپنے چھوٹے چھوٹے کام، اپنی نوکریاں، کام کاروبار، اپنا ٹریول، اپنی اپنی ایجوکیشن، ہم تو اپنی، اپنے سے منسلک، اپنے اس کے بعد فیملی سے منسلک، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اپنی سوسائٹی سے منسلک، اور بہت ہو گیا تو اپنے ملک سے، وہ بھی بہت وسیع تر مفاد جب انسان کے اندر اسٹیبلش ہوتا ہے، تب وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ میں نے دیکھا ہے۔ اور اس میں بھی اپنے آپ کو وہ بہت آخری حد کا کامیاب آدمی سمجھتا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، شہید ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں، یہ دو بڑے لیڈر ہیں جن کو عوام نے پسند کیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پاکستان کے لیے ہم نے کچھ سوچا ہوا ہے، تو ہم تو پتہ نہیں شہادت کے رستے پہ ہیں۔ اتنے چھوٹی سی چیز کو بھی ہم اتنا بڑا سمجھ کے، اور اس کو لوگوں کے سامنے بھی ایسے شو کرتے ہیں کہ جیسے ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ بہت ہی معمولی سا کام کر رہے ہیں وہ، بہت غیر معمولی نظر آ رہا ہے لوگوں کو۔ اور ان کے پرابلمز دیکھیں کہ آج عمران خان کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، کتنی پرابلمز کاٹ رہے ہیں۔ ان کو وہ نہیں سن رہے جو انصاف دیتے ہیں، وہ نہیں سن رہے جو قانون نافذ کرتے ہیں، وہ اس وقت اس لینس سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کسی مجرم یا گنہگار کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے کال آتی ہے، میں اس کو کیسے سنوں، میں اس کو اپنا میسج کیسے دوں، یا راستے میں اس کو کسی کو کہتا ہوں میری کال سنو، ایگزیکٹلی اسی طرح نیلسن مینڈیلا 27 سال جیل میں گزارتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح بھٹو صاحب کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، پولیٹیکل لیڈرز کو بھی، فاطمہ جناح کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر، مادر ملت شہید کر دی جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کسی بھی مقصد کو لے کے نکلتے ہیں، وہ اتنا چھوٹا اپنے سے منسلک مقصد ہو، یا پوری قوم اور ملت یا امت یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی مقصد کو اپنے اوپر آپ طاری کر کے جائیں، تو یہ سمجھ لیں کہ پرابلم نے آنا ہی آنا ہے، مصیبت آپ کو ٹیسٹ کرے ہی کرے گی۔ سورہ بقرہ کے مطابق تو یہ نبیوں کی سنت ہے کہ مصیبت تو آئے گی، اور اس نوبت پہ لے آئے گی، جیسے شیب ابی طالب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا تھا، روٹی پانی سب کچھ بند کر دیا گیا تھا۔ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، جن کے ایک اشارے پہ اگر وہ کہتے تو پوری کائنات تو لٹ دی جاتی۔
لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے مصیبت صرف اور صرف میرے صبر کے امتحان کے لیے رکھی ہے۔ انہی آیات میں سورہ سلسل میں آگے آتا ہے کہ اور پھر جب ہم اپنے مومن پہ کوئی مصیبت لے کے آتے ہیں تو وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصابرین، اور میرے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی؟ کہ وہ جو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى کرنا چاہ رہے ہیں، وہ صحیح مجھے پسند آ گئی ہے، کیونکہ جب میں نے اس کو رکاوٹوں سے ٹیسٹ کیا اپنے بندے کو، پر ڈیلی کی چھوٹی چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی پریشانیاں دی اس کو، تو اس نے اس ٹائم کہا، قرآن میں لکھا ہوا اس ٹائم وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے جو مصیبت بھیجی ہے میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ ہم اس کو پھر اس کی جان، اس کے مال اور ثمرات ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو وہ تمام جو رزق اور نعمتیں دی ہیں جب میں وہ بھی اس سے کھینچ لیتا ہوں تو وہ آگے سے میرا مومن کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ تعالیٰ نے چیز دی تھی اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ تب جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحیح کی کوشش کی وہ انگریڈینٹس اس نے پورے کر لیے، اب اس اندھیرے کے بعد روشنی روشنی ہے، پھر امید کی کرن اٹھتی ہے اور وہ سورج چمکتا ہے، اور آپ اس ٹائم حیران ہوتے ہیں کہ میں کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہا تھا، میں اس کو سن نہیں پا رہا تھا، وہ مجھے سن نہیں پا رہا تھا، پھر بھی کام ہو گیا، اللہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد آئی، اور مجھے کوئی اور شخص آ کے لے کے گیا، اس نے مجھے وہاں بٹھایا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے وہ بھی کیا۔ پھر آپ دوسرے رخ میں حیران ہو رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ارے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ فضل کیسے کر دیا؟ کیونکہ آپ تو بھول چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنا صبر کیا، کیونکہ انسان خود تو عاجز ہوتا ہے، ہمبل ہوتا ہے، وہ تو صبر جتنا مرضی کر بھی جائے تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے ابھی کم صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے تو بہت صبر کیا ہے، ان کی سنت تو بہت تکلیفوں پہ صبر کرنے کی بات کرتی ہے، اور اگر میں ان کی سنت پہ ہوں تو ان کا امتی ہوں، ورنہ تو میں سفینے سے ہی باہر ہوں۔ جس سفینے کا میں نے شروع میں ذکر کیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے سفینے سے باہر تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ، میرا بیٹا تو سفینے سے باہر ہے، تو میری آل کیسے چلے گی؟ کتنا بڑا سوال نبی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، میرا بیٹا سفینے سے باہر ہے، میرا ایک بیٹا آؤٹ آف مائی فیملی، میرا ایک بیٹا تو میرے رستے پہ نہیں آ رہا اور سفینے میں نہیں آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا بیٹا وہ نہیں، تمہاری آل وہ نہیں جو تمہاری اتباع نہ کرے، تمہاری آل فقط وہ ہے جو تمہارے نقش قدم پہ ہے، تو اس وقت جو سفینے میں ہے وہ تمہاری آل ہے، وہ تمہاری اتباع پہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے مومنین کی سنت پہ چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کی سنت تو تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، ان کا تو کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا تھا، وہ جس رستے میں جاتے تھے رکاوٹیں آتی تھی، رکاوٹیں کیا آگے سے قتل کرتے تھے، خاندان کو قتل کر دیتے تھے، روٹی بند کرتے تھے، پانی بند کرتے تھے، تجارت بند کر دیتے تھے، قبیلے مخالف کھڑے ہو جاتے تھے، آپس میں دشمن یونائٹ ہو جاتے تھے، اور ہمارے نبیوں کے اوپر تیر تلوار تک چلا دیتے تھے۔ طائف میں لوگوں نے کتنے پتھر لہو لہان کر دیا پتھر مار مار کے، حالانکہ وہ ان کے لیے حق کی، خیر کی، صلاح کی، فلاح کی دعوت لے کے جا رہے تھے، اور وہ آگے سے ان کے ساتھ کتنا برا پیش آ رہے تھے۔ اس وقت ہمارے انبیاء کیا کرتے ہیں، ہمارے نبی کیا کرتے ہیں جن کی سنت پہ ہم نے چلنا ہے؟ صابرین میں آ جاتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی ایک وہ ہیں جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے، آپ کو جاب نہیں دے رہے، بہانہ بنا رہے ہیں ہم نے تو کال کی تھی، اور ایک وہ ہیں جو آپ کو رستے میں مل کے آپ کی کال سن کے کہتے ہیں یار مجھے نہ آپ کو سمجھانا آ رہا ہے نہ ان کو سمجھانا آ رہا ہے اپنے کام پہ۔ ایک وہ ہیں جو آپ کی مصیبت میں اس طرف ہیں جس طرف سے مصیبت آ رہی ہے، اور ایک آپ ہیں جو مصیبت جھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مصیبت بھیجی ہے، میں صبر نہ کروں تو کتنی بری بات، میں تو صبر کروں گا، میں تو انبیاء کی سنت ریفلیکٹ کروں گا، انبیاء کی سنت عمل میں لا کے دکھاؤں گا کہ میں عمل سے پہچانا جاؤں کہ میں کس نبی کا ماننے والا ہوں، کس کتاب کا
ماننے والا ہوں، جس کے اوپر جب مصیبت آتی تھی وہ آگے سے کہتے تھے یا اللہ آپ کی دی ہوئی مصیبت ہے، آپ جب کہیں گے، جب آپ چاہیں گے، جب آپ کا فضل ہوگا تو میرے لیے رستہ ایسے ہموار ہو جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھی گلزار بن جاتی ہے۔ کیونکہ جب صبر کا امتحان پورا ہو جاتا ہے تو ریوارڈ کی بارش شروع ہو جاتی ہے، ریوارڈ کا فضل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ہی آیت میں دو دفعہ وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا، انم العسر یسرا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اب میں جو آپ کو شروع میں کہا تھا نا، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس سے آج کے بعد سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ میں ایئرپورٹ جا رہا تھا بیگم کو ڈراپ کرنے کے لیے، رستے میں ٹریفک رکاوٹ، وہ بھی اپ سیٹ کہ دیر ہو رہی ہے، فلائٹ نہ مس ہو جائے، اور میں اسے کہہ رہا تھا یہ مشکل نظر آ گئی آپ کو؟ یہ قرآن کے مطابق اس مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب وہ میرا منہ دیکھے، وہ کہ ہیں میں لیٹ ہو رہی ہوں، میری فلائٹ مس ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مشکل کے بعد آسانی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بھائی میں تو اللہ کے وعدے کو، مجھے تو پتا ہے انک لا تخلف المیعاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ تو فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا ہے تو إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا ہوگا۔ جہاں جہاں آپ کو رکاوٹ، مشکل، مصیبت، پریشانی، ٹینشن، کسی قسم کا ہرڈل دکھائی دے، خوش ہو جائیں اور سمائل لے آئیں چہرے پہ کہ یہ وہ فلیگ ہے جس کی جو پہچان ہے اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مشکل دکھائی ہی اس لیے ہے کیونکہ اس کے پیچھے آسانی چھپائی ہوئی ہے میرے لیے، ورنہ آسانی کے پیچھے تو آسانی دکھائی نہ دیتی، خوشی میں تو آسانی دکھائی پہ ہم چونک جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں "اوہ، یہ مشکل کیوں آئی"۔ وہ اپنا الارم دے رہی ہوتی ہے، وہ اپنی پہچان دے رہی ہوتی ہے کہ اے مومن، قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں پہچان بن کے آؤں گا، مشکل بن کے آؤں گا تاکہ تو یہ دروازہ کھولے صبر کی چابی سے، اور انما العسری یسرا کا وہ یسرا پورشن، آسان کرنے والا، آسانی والا پورشن کھل جائے۔ اور وہ اسی پہ کھلتا ہے اسامہ جو صبر کی چابی سے، صبر کے عمل سے، صبر کے رستے سے، صبر کے حلیے میں، صبر کی سنت پہ مصیبت کو ود اے اسمائل ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام کے خبر آتی تھی ان کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، وہ آگے سے کہتے تھے الحمدللہ۔ صحابہ کرام کے خبر آتی تھی ان کے والد صاحب جنگ میں فوت ہو گئے، وہ کہتے تھے الحمدللہ۔ تو لوگ کہتے ہیں آپ الحمدللہ کہہ رہے ہو، کہتے ہیں اور میں کیا کہوں، اس سے خوبصورت چیز کیا ہے کہ جو جان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا کہ اس سے میں امتحان لوں گا، اس امتحان میں میرا بیٹا پاس ہو گیا یا میرے والد پاس ہو گئے، وہ جان اس نے دے دیا، اس نے یہ نہیں کہا میں جان نہیں دیتا، میں کیوں اللہ کے رستے، اس نے دے دی ہے۔ یہ میکنزم ہمارے ان مومنین کا ہے جن مومنین کے بارے میں قرآن نے گواہیاں دی ہیں کہ یہ فلاح پا گئے، یہ مخلصین ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ نبیین ہیں۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ نبیین، صدیقین، صالحین، شہداء، مخلصین، عالین، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ صراط مستقیم پہ آتا جائے، جس کا پہلا سٹیپ ہی صبر ہے۔ اس چیز کو تسلیم کرنا کہ رب کی مرضی کے علاوہ تو کوئی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو میرا موبائل سن کے مجھے نہیں بتا پا رہا، وہ یہاں کھڑا بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، وہ ایسے ہی نہیں گھومتا پھرتا میرے پاس آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سرکمسٹینسز ایسے جنریٹ کیے تھے کہ اسی کو بھیجنا تھا تاکہ وہ ایک جی جی مشکل ضریہ جنریٹ بھائی، کرتا۔ بہت اچھی سی سمجھ آ گئی ہے، اسامہ کو بہت خوش ہو رہے ہیں۔ جی، آئی ہوپ کہ آپ کو آج سے نا، آپ نے ایک دم نا کسی چیز میں نشانی لگانی، مشکل آئے تو اس کے آگے خوشی کا اسمائلی بنا کے نا کہ یہ والی مشکل کے پیچھے اللہ نے وعدہ کیا آسانی ہے، یہ والی مشکل ہے اس کے پیچھے آسانی ہے، وہ مشکلیں آپ کو اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی، کیلنڈر پر لکھنا شروع کر دیں گے آپ۔ جی